अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, रमज़ान के खुसूसी प्रोग्राम खास मेहमान के साथ मैं हूं आपकी आरजे महाविश खान और आज मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती साकिब हुसैन। इनको कहेंगे अपने प्रोग्राम में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और क्या हाल चाल है आपके? खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। रमज़ान एक बरकतों वाला महीना है, अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे तरीके से गुजर रहा है माशाल्लाह से। अच्छा, तो सर रमज़ान के हवाले से सबसे पहले तो मेरा पहला सवाल सबसे यही होता है कि रमज़ान ये इतना बरकतों वाला महीना है, हम सब लोग जानते भी हैं, कहते भी हैं हमेशा, लेकिन हमारा सुलूक इस महीने के साथ क्या होना चाहिए? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ानुल मुबारक हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला के इरशाद है, जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, कि ए ईमान वालो, आप पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवादार बनो, परहेजगार बनो, अल्लाह ताला से डरने वाले बनो। तो यानी रमजान का फलसफा और हिकमत यह है कि हमारे अंदर तकवा पैदा हो। तो तकवा तभी पैदा होगा कि जब हम रमजान के आदाब का ख्याल रखेंगे। जिस तरह ये फजीलों और बरकतों वाला महीना है, तो इसी तरह इस महीने के आदाब भी ज्यादा हैं बनिस्बत आम महीनों के। तमहीद के तौर पर एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि जिस चीज की फजीलत ज्यादा होती है उसके आदाब भी ज्यादा होते हैं। देखें, अल्लाह ताला हम सबको बचाए, इंसान से गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है। आम अगर किसी जगह पर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो गुनाह है, लेकिन वही गुनाह अल्लाह ना करे अगर मस्जिद में हमसे सरजद हो जाता है तो उसका गुनाह बढ़ जाता है। बिल्कुल। और अल्लाह ना करे वही गुनाह मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी में सरजद हो जाए तो और भी ज्यादा गुनाह है, क्योंकि उन जगहों की, उन मकामात की फजीलत ज्यादा है, उनके आदाब भी ज्यादा है। बिल्कुल। इसी तरह रमजानुल मुबारक, जिसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि फराइज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, और जो नवाफिल हैं उनका सवाब फराइज के बराबर अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो जिस तरह इबादत का सवाब बढ़ जाता है, तो अगर हम आदाब का ख्याल नहीं रखेंगे, रोजा तो है, खाने पीने से रुके हुए हैं, लेकिन हम गुनाह नहीं छोड़ रहे, और इसी तरह बदज़बानी, बद इखलाकी नहीं छोड़ रहे, रमजान के आदाब का ख्याल नहीं रखते, तो ज़ाहिर है आम दिनों की बनिस्बत उन गुनाहों का अजाब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और इसके आदाब का हमें ख्याल रखना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस में रमजान के आदाब बयान फरमाए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जो शख्स खाना पीना तो छोड़ देता है, लेकिन वो बुरी बात नहीं छोड़ता, लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ता, तो उसके खाने पीने को के छोड़ने का अल्लाह ताला को कोई फायदा नहीं। बेशक बेशक। अच्छा, आज मैं चाह रही थी कि हज़रत आयशा की निस्बत से अगर हम बात करें, उनके बारे में आप हमें बताएं। वैसे तो हम लोगों को अंदाज़ा है, बहुत ही एक बड़ी शख्सियत, इस्लामिक हिस्ट्री में भी अगर हम देखें, हम मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। तो उनके लिए मैं चाह रही थी कि कुछ उनकी सीरत से मुतालिक अगर आप कुछ शेयर करना चाहें हमसे। जी बिल्कुल। रमज़ानुल मुबारक जब भी आता है तो हम हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को नहीं भूल सकते। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का यौम वफात भी 17 रमज़ानुल मुबारक। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सबसे बड़ी फजीलत तो यह है कि वो हमारी माँ है। जितने भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहहरात हैं, वो हमारी माँ हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान करीम में, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ بے شک۔ تو کسی عورت کے لیے یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے کہ وہ کسی نبی کی بیوی ہو، اور پھر خاص کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو اور آپ کے نکاح میں ہو۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ پھر بیویوں میں سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مقام جو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل وہ ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ پھر بیویوں میں سے جو مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور خصوصیات عطا فرمائی، وہ یہ تھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد زوجہ مطہرہ تھیں کہ جن کی پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، جو کنواری تھی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں وہ یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بستر پر وحی نازل فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آرام فرما رہے ہوتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس وحی لے کر۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کا جب وقت آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ میرے لیے فضیلت کی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب میرے منہ میں تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک مانگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں چبا کر اس کو نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جی۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں تھے۔ بالکل، یہ بھی خصوصیت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک آج جس جگہ پر ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی حجرہ مبارک تھا، بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے لیے منتخب فرمایا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کو باقی عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو باقی کھانوں پر۔ سرید عربوں کے ہاں ایک زبردست کھانا سمجھا جاتا ہے، شاید آپ کو معلوم ہو۔ بالکل بالکل بالکل، یعنی گوشت کا شوربہ اور اس میں روٹی کو نرم کر کے کھایا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے اس طرح عائشہ کو باقی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عقل مندی عطا فرمائی تھی، اسی وجہ سے میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے منتخب فرمایا، اور وہ بھی بہت ہی چھوٹی عمر میں۔ بہت ہی عقل مند عورت تھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو جس طرح انہوں نے محفوظ فرمایا کہ کئی موقعوں پر بڑے بڑے صحابہ کرام جن کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس مسئلہ کے بارے میں ہم کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع فرماتے تھے کہ آپ بتائیں ہم کیا کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بتاتی تھیں کہ
اس معاملے میں یا اس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے یا یہ سنت ہے۔ بے شک، بالکل ان کو فوٹوگرافک میموری ان کے پاس تھی، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا، جو کچھ انہوں نے آبزرو کیا، وہ سب کچھ ہمیں ملتا بھی ہے، اور سب سے زیادہ احادیث ان سے منقول ہیں، ان سے روایت ہے ان کی۔ جی، روایات نقل کرنے کے اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 7واں نمبر ہے۔ سب سے پہلا نمبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور 7واں نمبر آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 روایات انہوں نے نقل کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی یا عقل مندی کی ایک مثال روایات میں آتی ہے کہ جب ان کا نکاح ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت ہوئی تو ان کی عمر کم ہی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ تو جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو ان کی سہیلیاں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر ہو جاتی، شاید شرم کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے، بچیاں تھیں وہ بھی۔ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھلونے تھے جن سے وہ کھیل رہی تھیں، گڑیا تھی، گھوڑے وغیرہ تھے اس طرح کے۔ تو ان کھلونوں میں سے ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے۔ ایسے کھلونے ہوتے ہیں بچوں کے، عام طور پر گھوڑوں کے پر نہیں ہوتے، لیکن وہ کھلونا ایسا تھا کہ اس کے پر لگے ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو ان کی حاضر جوابی دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ یعنی سلیمان علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی، ان کا گھوڑا تھا، اس کے پر بھی تھے، وہ ہوا میں بھی اڑتا تھا۔ لیکن یعنی فوراً ان کے ذہن میں جواب آ گیا کہ ایسا گھوڑا بھی تو تھا سلیمان علیہ السلام کا جس کے پر تھے، اگرچہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتنی عقل مند اور حاضر جواب تھی۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، تو یہ حضرت عائشہ کے حوالے سے ہم نے باتیں کی۔ ایک سوال میں آپ سے اور جو پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ رمضان میں تو مطلب ایک جو مسلمان ایسے بھی ہیں جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن رمضان میں خصوصی طور پہ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم رمضان کے مہینے میں 5 وقت کی نمازیں وقت پہ ادا کر لی جائیں، لیکن کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی ہم ٹریفک میں پھنس گئے، کبھی کوئی اور وجہ ہو گئی اور نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ تو اس صورت میں قضا نماز جو ہے وہ کس طرح سے ادا کی جا سکتی ہے؟ اور قضا نماز اور جو مطلب ظاہر سی بات ہے جو وقت پہ نماز ادا کی جائے اس کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے اور وہی کرنی بھی چاہیے، لیکن قضا نماز کی امپورٹنس کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر آپ بھول جاؤ یا سو جاؤ تو جب آپ بیدار ہو یا جب آپ کو یاد آئے تو نماز ادا کر لیں۔ یعنی جان بوجھ کر چھوڑنے کی تو بہت سخت وعید ہے۔ قضا نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر اپنے کاموں میں لگے رہیں اور دوسری طرف ہماری نماز قضا ہو جائے اور ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ جب بھی ہم فارغ ہوں تو پڑھ لیں گے۔ تو وقت پر پڑھنے اور بعد میں پڑھنے میں فرق ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر اوقات مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ ہر نماز کا ایک وقت ہے، تو جان بوجھ کر تو نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ایک آدمی سو جاتا ہے، وہ نماز کے ٹائم بیدار نہیں ہوتا، تو اب اس کے لیے 2 حکم ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور دوسرا یہ کہ اس نماز کی قضا کرے۔ اسی طرح جس طرح آپ نے سوال کیا کہ ٹریفک میں بندہ پھنس جاتا ہے یا اور کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی بہت ہی زیادہ مجبوری ہے، ناممکن ہے وہاں نماز پڑھنا، تو پھر جب وہ فارغ ہو اپنے مقام پر آئے تو اس نماز کی قضا کر لے۔ تو ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب سو جاؤ یا بھول جاؤ تو جب آپ کو یاد آئے یا جب آپ بیدار ہوں تو پھر اس نماز کو پڑھیں۔ اور خود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قضا کی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے
ان سے اسی وجہ سے کروائی ہے کہ تاکہ امت کو مسئلہ معلوم ہو جائے. بے شک. ایک سفر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت پڑاؤ ڈالا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فجر کی نماز کے وقت ہمیں جگا دینا. تو وہ بھی انسان تھے، نماز سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کرنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی سورج کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، یعنی فجر کی نماز کا وقت نکل گیا تھا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ہمیں جگانا، نماز کے لیے بیدار کرنا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ پر غالب آئی تھی وہ میرے اوپر بھی غالب آئی، یعنی آپ پر بھی نیند غالب آ گئی تھی، میرے اوپر بھی نیند غالب آ گئی. تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فجر کی نماز کی قضا کی. صحیح. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی بے تاکہ شک. میرے بندوں کو اس مسئلے کا علم ہو جائے بے شک. کہ آپ کا ارادہ ہے کہ میں سو رہا ہوں، میں اٹھ کر نماز پڑھوں گا، لیکن نہیں اٹھ سکے تو پھر بعد میں اس نماز کی قضا کریں. اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر لڑائی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند نمازیں قضا ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین کے لیے، کفار کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان نمازوں کی قضا کی. تو جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن اگر غلطی سے رہ جائے یا مجبوری ہے، کسی جگہ پر نماز ادا کرنا ناممکن ہے یا انسان سو گئے، تو پھر بعد میں استغفار بھی کر لے اور اس نماز کی قضا بھی کر لے. صحیح. اچھا، ایک صورت تو یہ ہوتی ہے اکثر ہمارے یہاں، مطلب اگر ہم دیکھیں تو بہت اب تو ماشاءاللہ سے رجحان بڑھتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ نماز جو ہے وہ جمعے کے جمعے پڑھنے کے عادی ہیں، اکثر نمازیں نکل جاتی ہیں. تو اس صورت میں اگر سمجھیں کہ کسی نے اپنی عمر کے 26ویں سال میں نماز پڑھنا شروع کی یا پھر 30ویں 35ویں سال میں شروع کی، تو اس صورت میں جو پچھلی نمازیں ہیں ان کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ کسی کو یاد نہ ہو کہ مجھ سے کتنی نمازیں قضا ہوگی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ استغفار بھی کرے اور ساتھ ساتھ قضا کرنا شروع کر دے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ یا تو سب سے پہلی نماز یا سب سے آخری، یعنی جس طرح وہ نیت کرنا چاہے. مثال کے طور پر اگر میں عصر کی نماز قضا کر رہا ہوں تو میں یہ نیت کروں کہ میری جو سب سے آخری عصر کی نماز قضا ہوئی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. جب میں وہ ادا کر لوں گا تو اس کے بعد والی آخری ہو جائے گی، جب وہ پڑھ لوں گا تو پھر اس کے بعد والی آخری ہو جائے گی. تو اس طرح کرتے کرتے ہم ایک حد تک اپنی نمازوں کو قضا کر سکتے ہیں. یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ نیت کروں کہ میری جو سب سے پہلی عصر کی نماز قضا ہوئی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، وہ ادا ہو جائے گی، اس کے بعد والی پہلی ہو جائے گی. جب میں وہ ادا کر لوں گا تو اس کے بعد والی پہلی ہو جائے گی. تو اس طرح جو ہے نمازیں قضا ہو سکتی. صحیح. اچھا، جیسے ہم آج حضرت عائشہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور بہت سارے آپ دیکھیں کہ جو مسلمان ہیں ماشاءاللہ سے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ماسٹرز کیے ہوئے ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لیکن ان کو اسلامک ہسٹری کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری ہسٹری کیا ہے. ہمارے مطلب صحابہ میں سے بھی جو مطلب خاص نام ہیں ان کے نام پتہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اور کیا معاملات رہے اس زمانے میں یا پھر اس سے پہلے جو ہمارے مختلف پیغمبر گزرے ہیں دنیا میں. تو آج کل کے دور میں اسلامک ہسٹری کا معلوم ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور کتنا زیادہ یہ ضروری ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو لازمی اس کی جو تعلیم ہے وہ دیں؟ جی، یہ جو حضرات ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، یا اور کوئی بھی دنیاوی لحاظ سے بڑے لوگ جو گزرے ہیں، ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا، تاریخ کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے.
جن لوگوں کے ساتھ ہمیں محبت ہوگی، ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو پھر انہی کی طرح ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. خاص کر جو نئی جنریشن ہے، بچے ہیں، تو بچپن میں جس طرح کے وہ جن لوگوں کے حالات پڑھیں گے، سنیں گے، تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی بڑے ہو کر ایسے بنیں. بالکل، جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہ جب ان سے جی پوچھا تو انہوں نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کا ذکر کیا، کیونکہ ان کو جی پتا جی تھا. تو آج کل کے پتا تھا. بچوں کو یہ چیزیں پتا نہیں ہے. آج کل کے بچے جس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ مثال آپ کو پونی کی دیں گے. تو کیونکہ اس وقت کارٹونز اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ گھروں میں ہر وقت وہی چلتی ہیں اور بچوں کا انہی سے جی ایک رہتا ہے، مطلب وہ وابستہ رہتے ہیں. تو بے شک بالکل ایسا ہی، آپ کنٹینیو کیجیے. ایک تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلامی تاریخ سے بچوں کو آگاہ کریں، اور دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نصاب تعلیم میں ایسی چیزیں شامل کریں اسلامی تاریخ کو، کہ بچے جب تعلیم حاصل کرتے ہیں، کتابوں میں جو کچھ پڑھتے ہیں، اساتذہ ٹیچر ان کو سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو وہ بچوں کے ذہن میں پھر جو ہے نا پیوست ہو جاتی ہیں. ان کے ذہن میں وہ بات ہوتی ہے کہ میں نے اس بندے کے حالات پڑھے یا صحابہ کرام کے حالات پڑھے، کس طرح وہ تقوی والی زندگی گزارے تھے، کس طرح ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، کس طرح وہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتے تھے، خیانت سے بچاتے تھے. تو اس طرح ہم بھی اپنی زندگی اس طرح گزارنے کی کوشش کریں. تو ایک تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بجائے بچوں کو کارٹون دکھانے کے یا اور اس طرح کی فضولیات جن کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت کا، وہ اسلامی تاریخ سے بچوں کو روشناس کرائے. اور دوسرا ہمارا جو نصاب تعلیم ہے اس میں اسلامی تاریخ شامل ہونی چاہیے، تاکہ بچے جب تعلیم حاصل کریں اور وہ تعلیم حاصل کر کے جب فارغ ہوں تو وہ اسلامی تاریخ سے واقف ہوں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. بالکل. اچھا، بچوں کے لیے جیسے پہلے جو ہوا کرتا تھا، جو ہمارے صحابہ کرام سے ثابت ہے اور جو پہلے کے جو جتنے بھی ماشاءاللہ سے بڑے نام گزرے ان سے ثابت ہے کہ ان کو الگ سے جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا تھا. جب سبجیکٹ بھی بٹے ہوئے نہیں تھے کہ کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، دین ہر کسی کے لیے لازم و ملزوم ہوا کرتا تھا. لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرا ہے، ہر دین سے دوری ایک بہت زیادہ ہم نے پچھلی کافی جو عرصہ گزرا ہے، پچھلی جو صدیاں گزری ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ جو ہے بتدریج دین سے دوری بڑھتی چلی گئی، اور اب دین جو ہے وہ صرف مسجد تک ہی سمٹ کے رہ گیا ہے. جو آپ جیسے ماشاءاللہ سے حضرات ہیں، مفتی حضرات ہیں، مولوی صاحب ہیں، تو ان سے ہی خدمات لی جاتی ہیں. تو بچوں کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ جو جتنے بھی جو ہمارے دینی فرائض ہیں وہ بچے بھی شروع سے جانتے ہوں، ان کو پتا ہو. ان کو جیسے نماز پڑھانا باجماعت، آج کل آپ کسی اگر بچے سے کہیں اذان دو تو اس کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ اذان دے سکے، کیونکہ اس کو اس بات کا مطلب مکمل طور پہ اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ وہ اذان جو دے گا وہ صحیح اس کی ادائیگی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے باجماعت نماز کے لیے امامت کروانا، اس میں بھی بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو یہ کتنا ضروری بھی ہے اور یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اپنے بچوں کو ہم اس طرح کی تربیت دیں کہ وہ کوئی بھی دینی فریضہ جو ہے وہ آرام سے پورا کر سکیں، ان کو مکمل اعتماد بھی ہو کہ ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ تیار بھی ہو سکیں. یہ کام ممکن تو ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ناممکن ہے، بلکہ بہت آسان ہے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں الحمدللہ پیدا ہوئے ہیں، تو اسلام کے جو احکامات ہیں ان کو ادا کرتے وقت اذان ہے، نماز ہے، اس میں ہم شرم اس وجہ سے محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ضروری نہیں سمجھا. والدین بچوں کے ذہن میں یہی بات ڈالتے ہیں آپ نے اسکول جانا ہے، اسکول جا کے کیا کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے. تعلیم حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو اچھی جاب مل جائے. وہیں سے بچے کا جو ہے ذہن خراب ہو جاتا ہے کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیسہ کمانا ہے، پیٹ بھرنا ہے. تعلیم کا بنیادی مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں حلال اور حرام میں فرق محسوس ہو جائے، اچھا اور برا راستہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے. تو بچے کا
جو پہلی درسگاہ یا پہلا آپ مدرسہ یا اسکول سمجھ لیں وہ ماں کی گود ہے. جب بچہ بولنا سیکھتا ہے تو ماں باپ اس کو کلمہ پڑھنا سکھاتے ہیں. تو اسی وقت سے اگر والدین یہ ضروری سمجھیں، اور ضروری ہے بھی، کہ بچے کو یہ بتائیں کہ یہ کلمہ صرف پڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی احکامات ہیں. بچے کو اذان سکھائیں، بچے کو نماز پڑھنا سکھائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین، کہ جب آپ کی اولاد 7 سال کی ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو، یعنی ان کو نماز سکھاؤ. اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو پھر ان پر سختی کرو. یعنی 3 سال میں آپ نے ان کو سکھانا ہے، ترغیب دینی ہے، ان کو نماز کی اہمیت بتانی ہے. تو ظاہر ہے نماز سے پہلے پھر اذان بھی ہے، وضو کا طریقہ ہے. تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے والدین کے اوپر رکھی ہے. تو جب وہ بچپن میں ہی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے، آپ نے کلمہ پڑھے، کلمے کے بعد آپ نے نماز سیکھنی ہے، اذان سیکھنی ہے، تو پھر بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا. وہ گھر میں اذان کہے گا تو پھر مسجد میں جا کر اس کے لیے اذان کہنا مشکل نہیں ہوگا. وہ وہاں جا کر گھبرائے گا نہیں، اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی، وہ شرم محسوس نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو اذان آنی چاہیے. تو جب بچہ اذان کہہ سکتا ہے تو اگر اس کو نماز آتی ہے، اس نے نماز سیکھ لی ہے، تو وہ نماز پڑھا بھی سکتا ہے. اور ہمارے جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، اس طرح بھی میں نے عرض کیا ہے کہ نصاب تعلیم میں ایسی چیز شامل ہونی چاہیے، ایسے ٹیچرز ہونے چاہیے جو اسلامی تعلیمات سے واقف ہوں، اور وہ بچوں کو عملی طور پر درسگاہ کے اندر، اسکول کے اندر، کلاس کے اندر یہ سکھائیں کہ یہ ہمارے دین کی بنیادی باتیں ہیں، ان کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو جب گھر میں بھی یہی دین کی بات ہوگی، گھر میں بھی وہ دین سیکھیں گے، وہ اسکول میں جا کر بھی یہ دینی تعلیم سیکھیں گے، عملی طور پر کریں گے، تو ان کے لیے پھر کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر کوئی بھی مذہبی فریضہ ادا کرنا، یا جس طرح اذان ہے لوگوں کو نماز کی طرف بلانا، جماعت کروانا، نماز پڑھانا، یا کوئی بھی ایسا فریضہ ہے، وہ ان کے لیے مشکل نہیں ہو. بے شک صحیح. اچھا آج کل اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اگر جیسے سمجھیں کہ مجھے کوئی پروگرام کرنا ہے اور اس میں میں کچھ ریسرچ کرنا چاہتی ہوں، ہم نارملی آج کل ڈپینڈنٹ ہو گئے نیٹ کے اوپر. ہم سوچتے ہیں کہ چلو گوگل پہ کوئی کتاب پڑھی ہوگی تو اس میں سے کچھ انفارمیشن مل جائے گی. انفارمیشن بڑی آسان ہو گئی ہے حاصل کرنا. لیکن یہاں جب مذہب کا معاملہ آتا ہے اور احادیث کی بات ہوتی ہے، قرآن آیات کی بات ہوتی ہے، تو کافی دفعہ یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ جو احادیث ہم لے رہے ہیں، جو آیتیں ہم گوگل سے لے رہے ہیں یا اس کے بارے میں اس کا ترجمہ لے رہے ہیں، تو اس میں کہیں مطلب جو ہے کوئی کمی بیشی نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہ ہو جو ہو نہ اور گوگل پہ پڑی ہو. تو اس معاملے میں ایک مسلمان کا کس طرح کا محتاط رویہ ہونا چاہیے، اور کوئی ایسی مطلب کچھ مستند کتابیں بھی اگر آپ ہمیں سجیسٹ کر دیں احادیث کے لیے خاص طور پہ تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا. دیکھیں احادیث کے لیے تو ایک تو صحیح ستہ کی مشہور کتابیں ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے. اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابیں ہیں، اور محدثین نے جو ضعیف روایات ہیں، من گڑت روایات ہیں، ان کو بھی بالکل واضح بیان کر دیا ہے. اور ان کتابوں کا اردو ترجمہ یا کسی بھی زبان میں، انگلش میں پڑھنا چاہیں، اردو میں پڑھنا چاہیں، ترجمہ اور ان کی تفصیل اور حدیث کی تشریح وہ بھی جو ہے علماء کرام اور محدثین نے بیان فرما دی ہے. تو ایک تو ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو مستند کتابیں حدیث کی، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، اور اگر عربی نہیں آتی تو اردو ترجمے والی ہم پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح قرآن پاک کا ترجمہ اور تفاسیر، اس میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لکھنے والے، لیکن اس میں تھوڑی سی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چند ایک ایسی کتابیں
جو مستند ہوں، مستند علماء نے لکھی ہوں، وہ عوام کو بتانی چاہیے کہ ہمارے ملک میں یہ کتابیں جو ہیں مستند ہیں، ان سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہوں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس قابل نہیں ہوتے لیکن وہ کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ ایسی کتابوں پر اگر پابندی ہو حکومت کی طرف سے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے ان کی طرف رجوع کرنا، ان کو پڑھنا۔ تو قرآن پاک کی تفاسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے، اسی طرح احادیث مبارکہ کی جو مستند کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو جب انسان ان کے ساتھ ٹچ ہو، سیکھے، صبح و شام ان کو پڑھے، تو پھر میرے خیال میں دوسری طرف جانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے۔ تو سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو بدعت ہے اس کے حوالے سے آپ مجھے پلیز بتائیے کہ بدعت جو ہے وہ بیسکلی ہے کیا، اور کسی بھی طرح کی بدعت اگر کوئی مسلمان ایک تو نہ جانتے ہوئے کر رہا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا اس کے اوپر مطلب گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر جیسے ہی اس کو اندازہ ہو، جیسے ہماری یہاں بہت ساری ایسی بدعتیں ہیں جن کا آپ ڈیفینیٹلی ابھی بتائیں گے، تو جب اس کو اندازہ ہو جائے تو اس کا کیا اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے، کس طرح سے اس پہ معافی مانگنی چاہیے، اور کیسے ان بدعتوں کو اپنے معاشرے سے ہم ختم کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کرنا اور اس کو ثواب سمجھنا، یہ چیز اس کو ثواب سمجھنا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں صرف ہم آسانی کے لیے ان کو فالو کرتے ہیں، ان میں ہماری نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں یا مجھے ثواب زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر جس طرح یہ جدید دور ہے، پہلے ایک وقت تھا بغیر لاؤڈ سپیکر کی اذان ہوتی تھی جی، اب لاؤڈ سپیکر جب آ گیا تو ایک نئی چیز ہے، لیکن یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ لاؤڈ سپیکر میں اذان ہوگی تو زیادہ ثواب ہوگا، یا لاؤڈ سپیکر کے بغیر اذان ہوتی نہیں ہے، یا لاؤڈ سپیکر کے بغیر اذان ہوگی تو اس کا ثواب نہیں ہوگا یا کم ثواب ہوگا۔ تو ایسی چیزیں، یہ غلط فہمی معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ جب کسی سے بات کی جاتی ہے بدعت کے بارے میں تو فوراً کہتے ہیں آپ نے یہ چیز کیوں استعمال کی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ تو ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعت کی جو تعریف کی ہے تو وہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ ثواب کی نیت سے، یعنی اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہوئے جب اس چیز کو آپ دین میں شامل کریں گے جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ بدعت۔ صحیح۔ اور بدعت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کل بدعت ضلالہ، ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی شخص اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز شامل کرتا ہے تو وہ اس کو سیدھے راستے کی طرف لے کے جانے والی نہیں ہے۔ تو ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو بدعت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ وہ گمراہی کی طرف لے کر جانے والی۔ تو معاشرے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اور ثابت نہیں تھی، نہ قرآن میں ان کا ذکر ہے نہ حدیث میں ان کا ذکر ہے، لیکن جو وقت گزرتا گیا تو لوگوں نے اپنی طرف سے جہالت کی وجہ سے اور دین کے علم کی کمی کی وجہ سے ان کو دین میں شامل کر دیا، اور آج وہ ایک ایسا مقام رکھتی ہیں دین میں، یعنی ان لوگوں کے نزدیک دین میں ان کا ایسا تو مقام تو نہیں ہے لیکن ان لوگوں کے نزدیک وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے یا ہم دین اسلام سے نکل جائیں گے، تو حالانکہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی ہے، وہ قرآن اور حدیث سے اپنا رشتہ جوڑے تو اس کو خود سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا ہے،
صحابہ کرام کی زندگی کیا ہے اور آج کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں، بے شک خود بخود مزے کی بدعت اس کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھی بدعتیں ہمارے معاشرے میں ہیں، جب اس کے اوپر اگر کوئی بھی سوال اٹھاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تو کیا ہوا، مطلب اگر یہ اضافی کر بھی لیں گے تو زیادہ ثواب ہی تو ملے گا، جبکہ آپ نے بتایا آپ کہ ڈیفینیشن ہے یہ۔ بات وہی ہوگی، ثواب کی نیت سے جب کریں گے تو پھر تو بدعت تو تب ہی بنتی ہے نا۔ بالکل صحیح اگر بات۔ آپ صرف اپنے کسی فائدے کے لیے کہ میں ایک دین پر عمل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کروں تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے۔ بالکل، ایک تو بدعت، پھر دوسرا جو ہمارے معاشرے میں جو ایک طرح سے جو ہے نا وہ تقریباً ہماری زندگیوں کا ایسا حصہ بن جاتا ہے جو ناگزیر ہو جاتا ہے، وہ رسم و رواج کی پابندیاں، جو ہماری مختلف رسمیں ہیں، مختلف، چاہے وہ شادی بیاہ کی رسمیں ہوں، چاہے وہ مطلب جو بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کسی شخص کی وفات تک ہماری یہ اتنی رسم و رواج کی پابندیاں ہیں جن کو بالکل لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے اور جن سے ہٹ کر ہم کچھ اور کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ تو اس صورت میں جیسے جیسے مطلب یہ وقت ایک گزر رہا ہے، انہی رسم و رواج کی وجہ سے ہماری زندگیاں بھی بہت مشکل ہوئی ہوئی ہیں، ہم لوگ بہت تکلیف کا، اس لیے ہم لوگ جو ہے اس میں مبتلا ہیں۔ اس وقت میں مہنگائی کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کبھی کسی چیز میں، لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں کے اوپر نظر ڈالیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ساری مشکلات ہم نے اپنے لیے خود ہی کریٹ کی ہوئی ہیں، چاہے شادی کا معاملہ ہو، جہیز دینا ہے، بڑی بنانی ہے۔ اگر کوئی خاندان ان کے یہ نہیں کر رہا ہوتا تو پھر اس کو غربت کے طعنے سننے کو ملتے ہیں، مطلب ان چیزوں سے آپ ہٹ کر جی نہیں سکتے۔ تو اس میں ہمارا کیا طریقہ کار، مطلب جو لوگ بھی الحمدللہ باشعور ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ان لوگوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے اپنی گھروں سے بھی شروع کر کے، اور پھر دوسرا کہ دوسروں کو سمجھانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا دین بہت ہی آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی بھی ایسی چیز لازم نہیں قرار دی کہ جو ہمارے لیے اس کو ادا کرنا یا اس کو مکمل کرنا ہمارے لیے مشکل۔ اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ یسروا ولا تعسروا، کہ آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ یعنی آپ کا ایسا رویہ ہونا چاہیے معاشرے میں کہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو کام آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو آسان ہوتا اس کو اختیار فرماتے، تاکہ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل ہمارے لیے سنت ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے آسانی والا معاملہ اختیار فرمایا کہ تاکہ میری امت مشقت میں نہ پڑے۔ حتیٰ کہ آپ نماز کو دیکھ لیں، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ بیٹھ کر پڑھ لو۔ اگر آپ بیمار ہو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے آپ اشارے سے پڑھ لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نماز کو لمبا کروں، لیکن جب میں بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، تاکہ بچے کی ماں آزمائش پہ نہ پڑ جائے کہ میں نماز پڑھوں یا اپنے بچے کی طرف جاؤں۔ یعنی کتنا آسان دین ہے ہمارا۔ بالکل، بے شک۔ تو اگر ہم اس دین پر عمل کریں تو زندگی گزارنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے۔ تو رسم و رواج نے ہماری زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ یعنی ہر معاشرے کے، ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، تو وہ اگر دین کے مخالف نہیں ہیں، تھوڑا بہت انجوائے کرنے کے لیے ہے تو ٹھیک ہے اس حد تک، لیکن ایسی چیزیں کہ جو ہمارے دین کے مخالف ہوں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ شادی بیاہ، جہیز، پھر بچے کی پیدائش سے لے کر فوت ہونے تک، ایسے رسم و رواج میں ہم جکڑ چکے ہیں کہ اس سے نکل نہیں سکتے۔ یعنی کسی دینی فریضے پر عمل کرنے کی ہمیں اتنی فکر نہیں ہوتی، لیکن رسم و رواج کو پورا کرنے کی فکر ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرے میں کیسے زندگی گزاروں گا اگر میں نے یہ کام نہ کیا۔ بالکل۔ تو ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد ہم کسی علاقے کے ساتھ یا کسی خاندان کے ساتھ
یا کسی ملک کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اسلامی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور جو لوگ سمجھ والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے، ان کو قربانی دینے کی ضرورت ہے ان رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے۔ یعنی وہ ابتدا کریں گے، ان کو قربانی دینا پڑے گی، لوگوں کی باتیں سننی پڑے گی، لوگ ان کو برا بھلا کہیں گے کہ یہ ہمارے معاشرے کے ساتھ نہیں چلتا، یہ زمانے کے ساتھ نہیں چلتا، تو دین کی خاطر ان کو یہ برداشت کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ رسم و رواج ختم ہوں گے۔ اگر ایک پڑھا لکھا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے یا دین کا علم عطا فرمایا ہے، وہ بھی اگر لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتا ہے تو پھر ان رسم و رواج کو اور ایسی چیزوں کو ختم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو دین والے لوگ جو ہیں ان کو قربانی دینا پڑے گی، اور اس پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائیں گے کہ لوگ ان رسم و رواج کو چھوڑ کر دین کی طرف آ جائیں، اور جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے زندگی گزارنے کا، پیدا ہونے سے لے کر شادی بیاہ اور فوت کی، یعنی کوئی بھی معاملہ ہے ہماری زندگی کا، وہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اس کو پورا کریں گے اور زندگی گزاریں گے، تو جتنے لوگ ان کو دیکھ کر عمل کریں گے ان کو اپنے عمل کا بھی ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ دیکھ کر ان کے پیچھے چلیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو ان کے عمل کا ثواب بھی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ بالکل، بے شک۔ اچھا، رسم و رواج کی میں نے بات کی، تو رسم و رواج میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ رمضان سے بھی بہت زیادہ منسوب ہو گئی ہیں۔ جیسے اگر ہماری افطاری میں پکوڑے موجود نہ ہوں تو گھر والوں کا جو ہے وہ موڈ آف ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اب خواتین جو ہیں ان کے ذمہ اور بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے افطار کا خصوصی اہتمام کرنا ہے، ورنہ جو ہے نا وہ دن اچھا نہیں گزرے گا۔ تو اس کی وجہ سے ان کی عبادات بھی بعض اوقات جو ہے وہ سیکنڈری ہو جاتی ہیں، اور پرائمری پہ افطاری اور سحری کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ خاص طور پہ مطلب مرد حضرات کو کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ ان کو میں یہی کہوں گا کہ جس طرح مردوں کا روزہ ہوتا ہے، عورتوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ ابھی میں نے جس طرح حدیث پڑھی ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانی والا معاملہ کریں۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ میں روزے میں مشقت نہ کروں، میرا روزہ اچھا گزرے، تو خواتین وہ بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کریں۔ یہ سوچیں کہ میری وجہ سے وہ مشقت میں نہ پڑ جائے، کہ میری وجہ سے وہ روزہ بھی رکھ رہی ہے اور وہ تنگ نہ ہو، اس کا روزے میں وہ تنگ نہ ہو۔ تو خواتین کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے یہ تکلفات کی کہ پکوڑے ہونے چاہیے اور یہ دوسری چیزیں، تو دیکھیں سحری اور افطاری کے وقت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے وہ کھجور کھانا ہے۔ تو کھجور کھا کر آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پکوڑا کھانا یا کوئی بھی ایسی جو تکلفات ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ گناہ نہیں ہے، لیکن حالات کو دیکھا جائے، اگر آسانی سے ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتے تو اس وجہ سے اپنے گھر والوں کو ڈانٹنا، ان کو برا بھلا کہنا، یا یہ سمجھنا کہ ہماری تو افطاری خراب ہوگی، آج آپ نے کچھ تیار ہی نہیں کیا، تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بس کھجور کھا کر آپ اللہ کا شکر کریں، شکر ادا کریں، اور یہ سمجھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے۔ بے شک۔ اچھا، ایک جو سوال جو لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے، مطلب آج کل اتنی زیادہ بسیار خوری کی لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے کم کھایا تو ہماری جو ہے نا جسم میں اتنی طاقت ہی نہیں رہے گی کہ ہم چل پھر سکیں، جبکہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی کم ان کی خوراک تھی، اور وہ اتنی مشقت کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا، انہوں نے جب مسجد کی تعمیر ہوئی اس میں وہ حصہ لیتے تھے۔ غار ہرا ماشاءاللہ سے مطلب جب میں گئی تھی وہاں پہ دیکھنے تو مجھے ہماری ہمت نہیں ہوئی، لیکن وہ جایا کرتے تھے۔ تو ان کی ماشاءاللہ سے صحت اس سے مطلب ثابت ہوتا ہے کہ قابل رشک تھی۔ تو میں آپ سے چاہوں گی کہ کچھ چیزیں ایسی جو کہ ان کی سیرت سے ثابت ہیں، جو ان کی غذا میں ہوا کرتی تھیں، وہ پلیز ہم سے شیئر کیجیے تاکہ عام جو مسلمان ہیں ان لوگوں کو فائدہ ہو اس کا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ طاقت عطا فرمائی تھی بنسبت عام آدمی کے۔ ایک روایت میں آتا ہے کچھ صحابہ کرام تھے، وہ
بغیر افطاری کیے اور سحری کھائے مسلسل روزہ رکھتے تھے، یعنی ایک روزہ رکھا پھر رات کو کچھ نہ کھایا پھر دوسرا روزہ رکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. آپ ایک روزہ رکھو گے، 2 رکھو گے، 3 رکھو گے، آپ کے جسم میں کمزوری پیدا ہو جائے گی، آپ روزہ نہیں رکھ سکو گے اس کے بعد. تو آپ اگر افطاری کرو، سحری کرو، رات کو کچھ نہ کچھ کھاؤ تو آپ پھر زیادہ دن روزہ رکھ سکتے ہو. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسے ہی کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بغیر کچھ کھائے پھر روزہ رکھ لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکم مثلی، میری طرح کون ہو سکتا ہے، مجھے تو میرا رب رات کو کھلاتا اور پلاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اپنی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی تھی، بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. ایک چھوٹی سی بات میں اور عرض کر لیتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو تھپڑ مارا تھا اور وہ مر گیا تھا. یعنی اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے. تو غذا کی جہاں تک بات ہے تو جتنی اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے اس کے مطابق ایک حد تک، یعنی بہت زیادہ کھانا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اتنا کھانا کہ ہمارے جسم کو طاقت مل جائے، ہمارے جسم کا جو ہمارے اوپر حق ہے وہ ادا ہو جائے، یہ ضروری ہے. اب ایک آدمی کے پاس اگر وسعت ہے، کھانا بھی موجود ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، لیکن پھر وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے اپنے اوپر. صحیح. تو اپنے جسم کا حق ادا کرنے کے لیے ایک حد درجے کا کھانا کھانا چاہیے، جتنی اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے. اپنے آپ کو بھوکا بھی نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ بھی نہ ہو کہ زندگی کا مقصد صرف کھانا ہی بن جائے اور دن رات انسان اسی فکر میں لگا رہے کہ میں کیا کھاؤں اور کیا میرے لیے تیار کیا جائے. بس یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس میں سے اپنے جسم کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی خوراک رکھنی چاہیے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ نے ماشاءاللہ سے ہمارے بہت ساری جو دماغ میں الجھنیں موجود ہیں اور ان کا آپ نے بہت تسلی بخش جواب دیا ہے، تو بہت بہت شکریہ آپ کو. ایک دفعہ پھر میں کہوں گی آج کا روز آپ کو بہت مبارک، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ دین ہمارا بہت آسان ہے، ہم لوگوں نے خود ہی مشکل بنایا ہوا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگیوں کو بھی اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی آسان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی ثاقب حسین صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا. اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہم سب کے لیے مبارک کرے اور ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت کرے. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.